बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुकूमत किस्त नंबर 38 के साथ आज हाज़िर है। जंग यरमूक का 7वां दिन। दूसरी रात हुई तो मुसलमानों ने 10,000 जगहों से भी ज़्यादा आग रोशन करवा दी। जब तमाम जगह आग रोशन हो गई तो अबू अल जईद ने फिर मुसलमानों के लश्कर में आया। मुसलमानों ने इससे कहा, तेरे कहने के बामूजब हमने हर जगह आग जला दी है, अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम में से 500 बहादुर तैयार होकर मेरे साथ रहें ताकि मैं इन्हें जो कुछ कहूँ वो इसको पूरा करते रहें। वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने मुसलमानों में से 500 आदमी मुंतखब फरमाए जो बहुत ही दिलावर, लड़ाकू, जंगजू और शुजी थे। जिस वक्त ये हजरात बिल्कुल तैयार हो गए तो अबू अल जईद इन्हें गैर मरूफ रास्ते से लेकर रोमियों की लश्कर की तरफ चला और जिस वक्त इनके बिल्कुल करीब हो गया तो मुसलमानों के चंद आदमी लेकर नदी के घाट की तरफ आया। इस घाट को सिवाय इस अबू अल जईद और बाशिंदगान यरमूक के और कोई नहीं जानता था, इसलिए इसने इन मुसलमानों को बतलाकर इनसे ये कहा कि तुम अब रोमियों पर हमला कर दो और फिर शिकस्त खा के इस घाट की तरफ भाग आओ और मुझे और इन रोमियों को अपने हाल पर छोड़ दो। मुसलमानों ने यह सुनकर एक आवाज़ लगाई और रोमियों पर हमला कर दिया। फिर शिकस्त खा के घाट की तरफ भाग पड़े। इनके भागते ही अबू अल जईद ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, या माशर रोम, इन शिकस्त खोर्दा मुसलमानों को आगे रख लो और इन्हें पकड़ लो, जाने ना पाएं। उन्होंने तुम्हारे फरेब देने को देख के आग रोशन कर रखी है, सामान जंग से बिल्कुल आरास्ता हैं और अब मैदान जंग से भाग पड़े हैं। रूमी ये समझकर कहने वाला बिल्कुल सच कह रहा है, जल्दी में इनके पीछे भाग पड़े। अजलत में कोई घोड़े की नंगी पीठ पर सवार हो गया और कोई पैदल ही चल निकला। अबू अल जईद इनके आगे आगे उड़ा चला जा रहा था, हत्ता कि इन तमाम को नदी पर ला खड़ा किया और कहने लगा, यही घाट है, इससे उतर उतर कर इनका ताक़ुब करो। रोमी घबराहट में बगैर सोचे समझे बढ़ना शुरू हो गए और नदी में एक दूसरे के ऊपर लगातार गिरने लगे, हत्ता कि टिड्डी दल की तरह हज़ारहा आदमी इसके अंदर गए और रोमियों का इसमें डूब डूब कर इस कदर अतलाफ़ जान हुआ कि जिसका अहाता और अदराक ज़ुबान और दिल से किसी तरह नहीं हो सकता। क्योंकि रोमी इसमें डूब डूब कर बहुत कम हो गए थे, इसलिए अरबों ने इस नदी का नाम नाकूसा रख दिया। वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये रोमियों की सरगुज़श्त थी, इसके अगले आदमी को पिछले की खबर तक न हुई कि इस पर क्या गुजरी, हत्ता कि सपीदा सुबह ने रात की तारीकी को चीर कर इन्हें असल हालात से मतला किया। उन्होंने आफ्ताब की रोशनी की मदद से ये मालूम किया कि मुसलमान अपने अपने खैमों में बाहिफाजत तमाम मौजूद हैं और इन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची। अलबत्ता उन्होंने हम पर रात एक ऐसी मुसीबत का पहाड़ उठा के डाल दिया था कि जिसकी वजह से हमारे हज़ारहा की तादाद घट गई है। बाद ने बात से दरियाफ्त किया कि रात हमारे लश्कर में वो चीखने वाला कौन था। दूसरे ने कहा, वो वही था जिसकी औरत के साथ तुमने ज़िना किया था और जिसके लड़के को तुमने कत्ल कर दिया था, इसने अब तुमसे इस तरह ही अपना बदला ले लिया है। रावी का बयान है कि सुबह हुई तो बहान को भी इस वाक़े की इत्तला की गई। वो इसे अपनी मुसीबत उज़्मा और अपने लश्कर के वाक़िया हायला को सुनकर समझ गया कि मेरी मौत अब करीब आ गई है और अरब ज़रूर मुज़फ़्फ़र और मंसूर होंगे। ये सोचकर उसने कोरीर के पास आदमी भेजा और इससे ये मशवरा तलब किया कि अरब हम पर गालिब हो गए हैं। अगर अब उन्होंने हम पर मुतफ़क्का हमला किया तो हम में से कोई मुतनफ़े ज़िंदा नहीं रह सकता। आया तेरे नज़दीक ये मुनासिब है कि हम इनसे लड़ाई की ताख़ीर के मुतल्लिक़ कुछ बात करें ताकि अल्तवाए जंग के अयाम में हम अपनी जान बचाने के मुतल्लिक़ कुछ सोच सकें। कुरीर ने कहा, बहुत बेहतर है, ऐसा ज़रूर करना चाहिए। बहान ने कौम लखम के एक आदमी को बुलाकर यह हिदायत की
کہ تو مسلمانوں کے لشکر میں جا کے یہ پیغام پہنچا دے کہ جنگ ایک ڈھلتے ہوئے سائے کی طرح ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اسی طرح دنیا بھی ایک گھومنے والی چیز ہے۔ تم نے ہمارے ساتھ مکر کیا ہے، اب ظلم و بغاوت نہ کرو، ظالم ہمیشہ گرا کرتا ہے۔ آج جنگ کو ملتوی رکھ، کل جو ہمارے اور آپ کے مابین فیصلہ ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ لخمی یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ پیام پہنچا دیا۔ آپ نے چاہا کہ اس کی اس درخواست کو قبول کر لیا جائے، مگر حضرت خالد بن ولید نے آپ کو منع کیا اور کہا، یا امیر ایسا نہ کیجیے، ورنہ قوم کے لیے بہتری کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی۔ یہ سن کر آپ نے لخمی سے کہہ دیا کہ تو بہان کے پاس جا کر کہہ دے کہ ہمیں چونکہ جلدی ہے، اس لیے لڑائی میں تاخیر نہیں کر سکتے۔ ایلچی یہ سن کر بہان کے پاس آیا اور اسے جواب سے مطلع کر دیا۔ اسے یہ بڑا شاک گزرا، وہ یہ سر سیما اور حیران سا ہو گیا۔ کہنے لگا، مجھے عربوں سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ میری صلح کی درخواست کو اس طرح ٹھکرا دیں گے، بلکہ مجھے قوی امید اور پورا بھروسہ تھا کہ وہ میرے اس عرض داشت کو قبول کر لیں گے۔ سلیب کی قسم، میرے سوا اب ان کے مقابلے پر کوئی نہیں نکل سکتا۔ یہ کہہ کے اس نے رومیوں، ارکان، سلطنت والیان ملک اور ان لوگوں کو جن پر انہیں سختی اور شدت کے ساتھ پورا بھروسہ تھا آواز دی اور تیاری جنگ کے لیے انہیں حکم دے دیا۔ کہتے ہیں کہ بہان کے حکم کے ساتھ ہی ان کا لشکر تیار ہو گیا۔ اس نے سلیب آگے کی اور یہ لشکر پیشرو ہو کے مسلمانوں کی طرف چل پڑا۔ مسلمانوں نے بھی فوراً بڑھ کے اپنا مورچہ اپنے قبضے میں کیا اور لڑائی کے لیے مستعد ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اس کی یہ صورت ہوئی کہ جس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھا چکے تو آپ نے انہیں بہت جلد تیار ہو جانے کا حکم دیا، اور یہ تیار ہو کے اپنی مقررہ جگہ پر آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید نے اصحاب رایات کی صف بندی کی اور اس لشکر میں جو لشکر زحف کے نام سے مشہور تھا کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ اب ہم انشاءاللہ العزیز ضرور جیت جائیں گے۔ جب سورج نکل آیا اور اپنی تیز کرنوں کے ساتھ دنیا کی طرف بڑھا تو جرجیر جو رومیوں کے والیان ملک میں سا تھا میدان کی طرف نکلا اور کہنے لگا کہ میرے مقابلوں میں عربوں کے سردار کے سوا اور کوئی شخص نہ نکلے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یہ سنا تو فوراً تیار ہو گئے اور اپنا نشان حضرت خالد بن ولید کے سپرد کر کے فرمانے لگے، ابو سلیمان، اس کے مستحق تم ہی ہو۔ اگر میں سردار کی لڑائی سے واپس آ گیا تو اسے میں واپس لے لوں گا، اگر اس نے مجھے شہید کر دیا تو جب تک حضرت عمر اپنے رائے مبارک کے سے کسی کو تجویز نہ فرمائیں اس وقت تک تم اسے اپنے پاس رکھنا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، آپ توقف فرمائیں، اس کے مقابلے میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، وہ مجھے ہی بلاتا ہے اور میں ہی اس کے مقابلے میں جاؤں گا، اجر و ثواب میں البتہ تم میرے شریک ہو۔ یہ کہہ کر آپ میدان کاردار کی طرف چل دیے۔ تمام مسلمانوں کو آپ کا جانا ناگوار گزرا اور ہر ایک نے بڑھ کے آپ کو روکنا چاہا، مگر آپ نے جب زیادہ اصرار کیا تو مسلمانوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ جرجیر کے قریب پہنچ گئے۔ جرجیر نے جب آپ کو دیکھا تو کہا، کیا آپ ہی اس لشکر کے سردار ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں ہی ہوں۔ میں نے میدان کاردار میں تیرے بلانے کو منظور کر لیا ہے، اب تو ہے اور عرصہ میدان۔ تمہاری ہزیمت میں اب کچھ کسر باقی نہیں رہی مگر یہ کہ پہلے میں تجھے قتل کروں اور تیرے بعد بہان کو۔ اس نے کہا، سلیب کی امت تم پر غالب آ جائے گی، اور یہ کہہ کر حملہ کر دیا۔ آپ نے بھی حملے کا جواب دیا۔ دونوں حریفوں میں جنگ ہونے لگی۔ حضرت خالد بن ولید نیز تمام مسلمان آپ کی طرف دیکھ رہے تھے اور باری تعالیٰ جل جلالہ سے آپ کے لیے فتح و نصرت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جرجیر اپنے حریف سے پشت دے کر لشکر کی طرف بھاگا اور مشرکوں کے لیے فتح و نصرت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ جب جرجیر آپ کو پشت دکھا کر لشکر کی طرف بھاگا اور مشرکوں کے لشکر کی میمنہ کی طرف رخ کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس کا تعاقب کیا۔ جرجیر بجلی کی طرح پھر پیچھے لوٹا اور دونوں حریفوں کی تلواریں ایک ساتھ پڑی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی ضرب نے سبقت کی اور آپ کی تلوار اس کے شانے پر پڑ کر دوسرے شانے کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔
آپ نے زور سے تکبیر کا نعرہ بلند کیا، مسلمانوں نے بھی تکبیروں کی آوازیں بلند کی۔ آپ اسی جگہ ٹھہر گئے اور اس کی لاش کو دیکھ کر اس کے ڈیل ڈور پر تعجب کرنے لگے۔ اس کے اسباب میں سے آپ نے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا۔ حضرت خالد بن ولید نے آپ کو آواز دی اور کہا، یا امیر، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ آپ اپنا کام جو آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب فرمایا تھا پورا کر چکے۔ اب آپ تشریف لے آئیں۔ آپ وہیں ٹھہرے رہے اور تشریف نہ لائے۔ مسلمانوں نے آپ کو قسمیں دے دے کے واپس آنے پر مجبور کیا تو آپ لوٹ آئے اور حضرت خالد بن ولید سے نشان لے کر کھڑے ہو گئے۔ بہا نے جب جرجیر کو اس طرح قتل ہوتے دیکھا تو چونکہ جرجیر ارکان سلطنت کا ایک رکن سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کا قتل اس پر بہت شاق گزرا اور اس نے یہ چاہا کہ بھاگ پڑے، مگر پھر اس نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ ہرقل کے پاس جا کر کیا عذر بیان کروں گا، بہتر یہی ہے کہ میں خود جنگ کے لیے نکلوں۔ اگر میں مار دیا گیا تو اس ننگ و عار سے چھٹکارا ملے گا، اور اگر صحیح و سالم رہا تو پیٹ پھیر کر بھاگنے سے بادشاہ کے حضور میں اس طرح زیادہ سرخوئی حاصل ہوگی۔ یہ سوچ کر اس نے لوگوں کو جمع کیا کہ میں بذات خود لڑائی کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ یہ سامان جنگ سے مزین ہوا، پرتکلف لباس پہنا، سونے کے ایک مجسمے کی طرح چمکتا ہوا باہر نکلا اور سرداروں، رہبانوں اور پادریوں کو جمع کر کے کہنے لگا، ہرقل بادشاہ اس معاملے میں تم سے زیادہ جانتا ہے، اسی واسطے اس نے مسلمانوں سے صلح کا ارادہ کیا تھا، مگر تم نے اس کی مخالفت کی۔ یاد رکھو اب میں خود ان کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ یہ سن کر سلطنت کے سرداروں میں سے ایک سردار جو اپنے دین و مذہب کا نہایت ہی متبع شخص تھا اور ساتھ ہی جرجیر کا نسب و حسب میں قرابت دار تھا، آگے بڑھا۔ جرجیر کے قتل سے اسے چونکہ سخت صدمہ ہوا تھا، اس لیے یہ بہان سے کہنے لگا، سلیب کی قسم، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے میں نکلوں گا اور میں جرجیر کا ان سے بدلہ لوں گا، یا خود قتل ہو جاؤں گا یا اس کے قاتل کو تلوار کے گھاٹ اتار دوں گا۔ مجھ پر جہاد فرض ہو گیا ہے، میں مسیح علیہ السلام کی اس فرض کو جو مجھ پر عائد ہو گیا ہے ضرور پورا کروں گا، اور اب مجھے سوائے مبارزت کے اور کوئی کام نہیں۔ بہان نے اسے اس کی رائے پر چھوڑا اور یہ جنگ کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ اس کا نام جرجیس تھا۔ اس نے زرہ پہنی، زرہ پر لوہے کا لباس چڑھایا، تلوار حمائل کی، بچھوا ہاتھ میں لے لیا۔ راہبوں نے اس کی فتح کے لیے دعائیں مانگی، کنیسوں میں جو نجور مشتعل ہوتے ہیں اسے اس کی دھونی دی۔ اموریہ کا راہب اس کے پاس آیا اور اس کی گردن میں جو سلیب لٹک رہی تھی اسے دے کے کہنے لگا کہ یہ سلیب مسیح علیہ السلام کے زمانے کی ہے، جو راہبانوں کی وراثت میں یگے بعد دیگرے چلی آتی ہے، اور وہ اس سے ہمیشہ مس کرتے اور اسے چومتے رہتے ہیں۔ یہ لے، یہ جنگ میں تیری مدد کرے گی۔ جرجیس اسے لے کر میدان کی طرف چلا اور نہایت فصیح عربی میں اپنے مقابل کو بلانے لگا، حتیٰ کہ لوگوں کو اس کی فصاحت سے یہ گمان ہو گیا کہ یہ نصرانی عرب ہے۔ حضرت زرار بن ازور شعلہ نار کی طرح اس کی طرف چلے، اور جس وقت اس کے قریب ہو گئے تو اس کا ڈیل ڈول، قد و قامت اور سامان جنگ دیکھ کے اپنے نکلنے پر نادم ہوئے۔ پھر دل میں کہنے لگا کہ اگر اس کی موت آ گئی ہے تو یہ لوہے وغیرہ کا سامان اسے اس کی موت سے کبھی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد آپ پیچھے لوٹے۔ مسلمانوں نے گمان کیا کہ یہ ڈر کے بھاگ آئے، حتیٰ کہ ایک کہنے والے نے یہ کہہ دیا کہ زرار اس رومی سے شکست کھا کر بھاگ آئے ہو، حالانکہ ہم نے اس سے پہلے کبھی ان کو اس طرح بھاگتے نہیں دیکھا۔ حضرت زرار نے کسی آدمی سے یہ کلام نہیں کیا اور سیدھے آپ اپنے خیمہ میں پہنچے، کپڑے اتارے اور محض شلوار بدن پر رکھی، کمان سنبھالی، تلوار حمائل کی، ڈھال ہاتھ میں لی، اور پھر ہرن کی طرح ٹاپے بھرتے ہوئے میدان کی طرف چلے۔ یہاں پہنچے تو حضرت مالک نیکھائی کو دیکھا۔ آپ نے اس سردار کی طرف سبقت فرمائی ہے۔ حضرت مالک نیکھائی بہت زیادہ دراز قامت شخص تھے، حتیٰ کہ جس وقت آپ گھوڑے پر سوار ہوا کرتے تھے تو آپ کے دونوں پیر زمین پر لگے رہتے تھے اور گھسیٹتے ہوئے چلا کرتے تھے۔
حضرت زرار بن ازور نے انہیں دیکھا کہ آپ جرجیس کو ان الفاظ میں مخاطب فرمائے ہوئے ہیں اور اس کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ رومی کے دل میں آپ کا خوف چھا گیا تھا، اس لیے اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ آپ اس کے گرد گھومنے لگے، چاہا کہ نیزہ مارے، مگر چونکہ اس کے بدن پر لوہا ہی لوہا تھا، اس لیے ضرب کے واسطے کوئی جگہ سمجھ نہ آئی۔ آخر آپ نے غور کر کے اس کے گھوڑے کی بیک سائڈ پہ اس زور سے نیزہ مارا کہ اس کی نوک سے دوسری طرف نکل گئی۔ گھوڑا نیزے کی حرارت کی وجہ سے تڑپا اور ہاتھ پیر پھینکنے لگا۔ حضرت مالک بن نخعی نے چاہا کہ میں کھینچ کے نیزہ نکالوں، مگر وہ اس کی پسلیوں میں بالکل پیوست ہو چکا تھا، اس لیے نہ نکل سکا اور وہیں ٹوٹ گیا۔ گھوڑا زمین پر گرا۔ جرجیس نے اس کی پشت پر تھا اور وہ چونکہ زین کے ساتھ جنزیروں میں مربوط ہو رہا تھا، اس لیے گھوڑے کی پیٹھ سے حرکت بھی نہ کر سکا۔ مسلمانوں نے حضرت زرار بن ازور کی طرف دیکھا کہ آپ ایک خوبصورت ہرن کی طرح چوکڑی بھرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ تلوار کی ایک ضرب سے جرجیس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کا تمام اسباب اتار کے اپنے قبضہ میں کر لیا۔ حضرت مالک بن نخعی ان کے پاس آئے اور کہا، زرار، یہ کیا کیا؟ تم میرے شکار میں شریک ہو گئے۔ آپ نے کہا، میں شریک نہیں بلکہ اس کا مالک ہوں۔ انہوں نے کہا، تم کبھی مالک نہیں ہو سکتے، اس کے گھوڑے کو میں نے مارا ہے۔ آپ نے کہا، اب سال قید کل جامد بسا اوقات دوڑانے والے بیٹھے رہ جاتے ہیں اور کہل پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں۔ حضرت مالک نخعی یہ سن کر ہنسے اور کہا، بہت اچھا، اپنے شکار کو اٹھا لو، خداوند تعالیٰ تمہیں مبارک کریں۔ آپ نے کہا، میں تو یہ مذاق میں کہہ رہا تھا، آپ ہی لے لیں، واللہ میں اس میں کچھ نہیں لوں گا، یہ تو آپ ہی کا حق ہے اور آپ ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے وہ مال و اسباب اپنے کاندھے پر اٹھا لیا اور لے کر چل دیے۔ یہ اسباب اتنا زیادہ اور بھاری تھا کہ آپ پسینے میں شرابور ہو گئے۔ زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ میں نے ان حضرات کو دیکھا کہ حضرت زرار بن ازور اس اسباب کو اٹھائے ہوئے پیدل چلے آ رہے تھے، حضرت مالک نخعی سوار تھے، حتیٰ کہ حضرت زرار بن ازور اس تمام اسباب کو لے کر حضرت مالک بن نخعی کے خیمہ میں آئے اور وہ اسباب رکھ دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یہ دیکھ کر فرمایا، واللہ یہی قوم ہے جس کے افراد نے اپنی جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیا ہے اور جنہیں دنیا کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ جرجیس مارا گیا تو بہان کے بازو بالکل ٹوٹ گئے اور اس نے اپنی قوم کو آواز دی اور انہیں جمع کر کے کہنے لگا، بادشاہ کے مقربو، سنو اور میرے پیغام بادشاہ تک پہنچا دو کہ میں نے اس دین کی مدد اور نصرت اور بادشاہ کی حمایت میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور اس کی نعمتوں کے عوض میں لڑنے کے اندر کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا، مگر میں آسمان کے رب اور اس کے مالک کے اوپر کسی طرح غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ دراصل عربوں کو ہمارے اوپر اسی نے حاوی کر رکھا ہے، اسی نے ہمارے مقابلہ میں ان کی مدد کی، ہمارے شہروں کو ان کے قبضے میں دے دیا اور اس طرح ہم بالکل مغلوب ہو گئے۔ اب میں بادشاہ کے پاس کیا منہ لے کر جاؤں گا اور اسے کس طرح اپنی صورت دکھاؤں گا؟ بہتر یہ ہے کہ اب میں خود میدان کی طرف نکلوں، نیزہ بازی اور شمشیر زنی کی جگہ اب میں خود دیکھوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تم میں سے سلیب کسی کے سپرد کر کے پھر مسلمانوں کی طرف جاؤں۔ اگر میں قتل ہو گیا تو یہ کلنک کا ٹھکہ خود بخود ہٹ جائے گا اور بادشاہ کی زجر و بیک سے میں خود بچ جاؤں گا، اور اگر فتح و نصرت نے میرا ساتھ دیا تو مسلمانوں سے بدلہ لے لیا اور جنگ سے صحیح و سالم واپس پھر آیا تو بادشاہ پر یہ روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ میں نے اپنی طرف سے بادشاہ کی مدد میں کوئی کمی نہیں کی۔ آیان سلطنت اور کان دولت اس تقریر کو سن کر کہنے لگے، بادشاہ، جب تک ہم موجود ہیں آپ لڑائی کے لیے کس طرح کی تکلیف نہ کریں، البتہ ہمارے بعد آپ کو اختیار ہے، جس وقت ہم ایک ایک کر کے میدان کارزار میں کام آ جائیں گے تو پھر آپ خود بنفس نفیس تشریف لے جانا۔ بہان نے چاروں کنیسوں کی قسم اٹھائی اور کہا کہ میرے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص لڑائی کے لیے نہ نکلے۔ بہان کی قسم سن کر سب خاموش ہو گئے
اس نے اپنے لڑکے کو جو وہاں موجود تھا بلایا اور اپنی سلیب اس کے سپرد کر کے کہہ دیا کہ میری جگہ کھڑا رہ۔ اس کے بعد اس کے سامنے سبان حرب پیش کیا گیا اور اس نے اسے زیب تن کیا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس سامان جنگ کو یہ پہن کر میدان کاردار کی طرف نکلا ہے، اس کی قیمت کا اندازہ 60,000 دینار تھا، کیونکہ وہ تمام کا تمام موتی، یاقوت اور جواہر سے مرصع تھا۔ دوستو 38 نمبر قسط کا یہیں اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 39 نمبر قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو دیکھیں، کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پلیز چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔